बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की अदालती निज़ाम पर अगर हम देखें, अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बड़े अहम केसेस हैं जो कि पाकिस्तान की अदालतों के अंदर नज़र आते हैं। अभी रिसेंटली जिस अंदाज़ में कल हमने देखा कि जाली अकाउंट्स के हवाले से GIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई थी और उस पर जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आए, लगता ऐसे है कि पीपल्स पार्टी को तो चलें काफ़ी अच्छे वो रिमार्क्स लगे, उनके लिए तो एक टेम्प्ररी कह लें या हो सकता है परमानेंट भी रिलीफ हो सकता है, क्योंकि मामला तो नैब के हवाले कर दिया गया है जो कि 2 महीने के अंदर अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगा। लेकिन कुछ लोगों को ये अल्फाज काफ़ी नागवार भी गुजरे और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ शामिल है। कल अगर आप टॉक शोज़ देखें, मीडिया से जिस अंदाज में बात की गई उसमें साबिक वज़रा भी शामिल हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बड़े सीनियर लोग शामिल हैं। उन्होंने अपनी ट्वीट्स के ज़रिए भी इसका इजहार किया और ये कहा कि अगर दोनों में कंपैरिजन ड्रॉ करें तो चीफ जस्टिस साहब ने बिलावल को तो मासूम बच्चा करार दे दिया। दूसरी तरफ उन्होंने अपनी लीडर मरियम नवाज़ की बात करते हुए कहा कि वो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, तो उनको फिर सज़ा क्यों दी गई। और ये चीज़ जो है वो NRO का इशारा भी देती है। वो किस तरीके से कि खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने एक ट्वीट किया और ये उन्होंने लिखा कि जी पीपल्स पार्टी की नज़र करते हैं। अब वो ट्वीट देखिएगा आप अपनी स्क्रीन पे कि जी NRO कर दे मैं आप पे NRO हुई। तो खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो हैं ये इसी जानिब इशारा कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत सारे लोग भी शामिल हैं जिनको लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो इस गेम से या जॉइंट अपोजिशन जो चाह रहे थे, तहरीक बनाना चाह रहे थे, उससे निकलती भी नज़र आ रही है। वो इस लिहाज से भी कि एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि बड़े इस चीज़ के ख्वाहिशमंद थे कि जरदारी साहब की और नवाज़ शरीफ साहब की वो मुलाकात करा सकें, जरदारी साहब ने फ़िलहाल मुलाकात करने से इनकार कर दिया। तो मौलाना साहब को ये खदशा है और यही सवाल कर रहे हैं वो अपोजिशन की तमाम जमातों से कि क्या हम तब इकट्ठे होंगे जब सब अपोजिशन वाले जेलों में चले जाएंगे। यही वजह है, लगता ऐसे है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जिस अंदाज में जो शुरू में एक खदशा जाहिर किया जा रहा था, जिसको हुकूमत कहती थी कि जी हमें कोई ख़तरा नहीं है, हमें कोई खदशा नहीं है कि अपोजिशन इकट्ठी हो तो हमारा कुछ बिगाड़ सकती है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ना बनाने का इंदिया दिया है। कॉमन ग्राउंड जो है वो चाहते हैं, सियासत करेंगे। आज इस ऐलान के बाद हमने देखा या कल के फैसले के बाद से खबरें ये आईं, तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल्स ने चलाई, वो ये थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का फ़ैसला मुलतवी कर दिया है। अगर आप देखें तो क्या वाकई ये चीज़ें लिंक्ड हैं, आप इजीली डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं कि पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये चाहती थी कि पीपल्स पार्टी साथ दे, हुकूमत को टफ टाइम दें, कोई तहरीक चलाएं, उसके बाद कल का जिस अंदाज में मामला नैब को रेफ़र हो जाना और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी का, मुराद अली शाह साहब का, फारूक एच नाइक का नाम ECL से निकालने का हुक्म आना, बल्कि उनको मासूम बच्चा करार देना बिलावल साहब को, और ये कहना कि GIT रिपोर्ट में जहाँ जहाँ उनका जिक्र है वहाँ से उनका नाम डिलीट कर दिया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस बुनियाद पे क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे अब NRO लेने का इल्ज़ाम लगा रही है, इस हवाले से बात करेंगे। और कुछ बड़े अहम दूसरे मामलात भी हैं जो कि पाकिस्तान की अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, सबसे आला अदालत के अंदर मौजूद हैं, जिसमें एक मामला है आज़म स्वाति साहब का। आज़म स्वाति साहब का केस हमारे सामने है। यही हुकूमत से भी सवाल किया गया कि आपने ख़ुद वज़ीर आज़म साहब ने अपने मिनिस्टर को फ़ारिग क्यों नहीं किया, लेकिन उनका जवाब यह आता है कि जी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ये नेशनल असम्बली की ज़रा वेबसाइट आपको दिखाते हैं। आज इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बात हुई और ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर वो रिज़ाइन कर चुके हैं तो ये देखिएगा आज़म स्वाति साहब का नाम मौजूद है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर की हैसियत से मौजूद है। सो आज ये सवाल किया गया कि जब इस्तीफ़ा दे चुके हैं तो क्यों इनका नाम अभी तक जो है वो वज़ारत के साथ जुड़ा हुआ है। ये भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अदालत ने आर्टिकल 61(1)(f) के तहत अहलियत देखनी है और अदालत 184(3) में कई अरकान को पहले ही नाअहल करार दे चुकी है। सो ये भी हुकूमत से सवाल बनता है कि अगर वाकई आपके वज़ीर ने इस्तीफ़ा दिया है तो क्या वो मंजूर नहीं हुआ, या इस तरीके से वेबसाइट पे उनका नाम अभी तक मौजूद होना किस बात की निशानदेही करता है। और दूसरा मामला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब के हवाले से कि उनके घर के साथ जो कायम तजावुज़ात थी उनको मिसमार किया गया। अब उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी का भी बयान आया है कि अगर आपने ये काम करना है तो सबसे पहले बनीगाला की ज़मीन से शुरू करें, और इसको उन्होंने सियासी इंतकाम का जो है निशाना बनाया जा रहा है नैयर बुखारी साहब को। ये उनका मौक़िफ़ हमारे सामने आया है। बात करेंगे इसी हवाले से।
ہمارے ساتھ جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب موجود ہیں، سینئر رہنما پاکستان مسلم نواز کے فارمر فیڈرل منسٹر ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. فاروق حبیب صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، MNA ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. صابر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر ڈیپٹی چیئرمین سینٹ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی دیر میں سینئر لا ایکسپرٹ عارف چودھری صاحب بھی ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے. جنرل صاحب آئی اسٹارٹ ود یو. سر، یہ کل کے فیصلے کے بعد فیصلہ تو نہیں، انفیکٹ چیف جسٹس صاحب کا یہ معاملہ نیب کو بھیج دینا ٹائم لائن کے ساتھ کہ 2 مہینے کے اندر اس کی تفتیش تحقیقات مکمل کی جائیں جو جعلی اکاؤنٹس کا معاملہ ہے. لیکن جو بلاول صاحب کے حوالے سے یا پیپلز پارٹی کے کچھ دیگر لوگوں کے حوالے سے، مراد علی شاہ صاحب ہو گئے، فاروق ایچ نائک صاحب ہو گئے، ان کے حوالے سے جو ریمارکس آئے ہیں وہ پاکستان مسلم نواز کو اتنے ناگوار کیوں گزر رہے ہیں؟ اور آج یہ خرم صاحب کا یہ ٹویٹ کر دینا یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کو یہ خدشہ ہے، پاکستان مسلم نواز یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے NRO لے لیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ، میں اس کو اس طرح سے نہیں لوں گا. یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. جس قسم کے بیانات آئے ہیں، چاہے خرم دستگیر صاحب نے دیے ہوں یا کسی اور ہمارے سابق منسٹر یا پارٹی ممبر نے دیے ہوں، ان کی ذاتی رائے ہے. اور ویری رائٹلی ایک بات یہ گلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن گلے کی گنجائش بھی نہیں بنتی ہے جب سپیریئر کورٹس کی بات آ جاتی ہے، چیف جسٹس صاحب کی شخصیت کی بات آ جاتی ہے. وہ آزاد ہیں اپنے ریمارکس دینے میں، لیکن ان کے ریمارکس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کہا کہ وہ معصوم ہے تو سبسیکوئنٹلی اگر کوئی ٹرائل کی جانی ہے اور وہاں پر کوئی چیز ثابت ہو جاتا ہے تو اس ریمارک کی بنیاد کے اوپر اس کو معصوم ڈکلیئر کیا جائے، یا اسی طرح سے کوئی اور ان کے فنکشنری ہیں چیف منسٹر کے بارے میں. لیکن ہم یہ گلہ کر سکتے ہیں کہ اسی قسم کے ریمارکس ڈیزرو کرتی تھی ہماری پارٹی کی لیڈر ہیں اپنا مریم نواز صاحبہ. ان کی بھی کسی قسم کی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی اور سیاست میں کسی قسم کا مداخلت بھی ان کا نہیں تھا. یہی کل سے سر آپ کے لوگ یہی کمپیریزن ڈرا کر رہے ہیں کل سے ان ریمارکس کے بعد سے. آپ کو بھی لگتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے تو برملا کہا کہ جناب ڈبل سٹینڈرڈز ہیں دونوں کی لیڈرشپ کے حوالے سے. ڈو یو آلسو فیل دیٹ؟ سعدیہ، میں اس کو عدالتی کارروائی نہیں سمجھتا ہوں. میں ایک شخص کی ذاتی مقصد ہے اس کے کمنٹ سمجھتا ہوں، اور وہ کمنٹ جو ہے نا وہ عدالتی فیصلہ نہیں ہے. میں نے صرف اتنی بات کی کہ ان کی ذرا وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ he was not that kind to our leaders as compared to پیپلز پارٹی. لیکن پھر بھی اچھی بات ہے. ایک اور جو خاص بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنی اعتماد جو ہے نا کا اظہار نہیں کیا JIT کے فائنڈنگز کے اوپر. انہوں نے فردر انویسٹیگیشن کے لیے ہدایت کی نیب کو کہ 2 مہینے اور انویسٹیگیشن کریں اور پھر اس کے بنیاد کے اوپر ٹرائل کی جائے. اور یہی بات ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہماری باری آئی تو ہمارے JIT کی بنیاد پہ ہی ساری کارروائی کی گئی. یہاں پر تھوڑی سی اور بھی سافٹنس دکھائی گئی ہے، لیکن چونکہ نکتہ چینی نہیں کی جا سکتی ہے تو لہٰذا میں اس کو یہیں پر چھوڑ دیتا ہوں. بہتر یہ ہوتا کہ ایون قسم کے برابری کے یقینی طور پہ معاملہ بہت بہتر ہوتا. کمنگ ٹو یو صابر بلوچ صاحب، یہ جو چیز ہوئی ہے آج خرم دستگیر خان صاحب کا بھی میں ابھی ٹویٹ دکھا رہی تھی. PMLN کو یہ لگتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی نے کوئی NRO کی ڈیل کر لی ہے، کوئی NRO لے لیا ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں، کیونکہ اسی ضمن میں آج اس کے بعد ہی خبر یہ آئی کہ پاکستان مسلم نواز نے جو حکومت مخالف تحریک چلانی تھی آپ لوگوں کے ساتھ مل کے یا اکیلے اگر جوائنٹ اپوزیشن نہیں بن پاتی ہے، وہ بھی ملتوی کر دیا. دیکھیں سعدیہ، ابھی بھی بات یہ ہے کہ ہر کیس کی آپ کو پتہ ہے کہ ہر کیس کی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے، اس کی اپنی میرٹ ہوتی ہے اور اس کا فیصلہ بھی انہی بنیاد پہ ہوتا ہے. یہ جو JIT جس کو رد کر دیا ہے سپریم کورٹ نے اور چیف جسٹس صاحب نے، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے انصاف کی ہے اور ہم ہمیشہ انصاف کی توقع ان سے رکھتے ہیں. سر JIT رپورٹ کو رد نہیں کیا، JIT رپورٹ کو رد نہیں کیا سر.
دیکھیں میری عرض سنیں نا، اس طرح رد یقیناً نہیں کیا، لیکن یہ نیب کو یہ کہنا کہ جی آپ اس کو پھر سے ری انویسٹیگیٹ کریں، اور یہ ایک قسم کی، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی جو ہے نا اس پر عدم اعتماد ہے، جس کو ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو سر یہ وہی معاملہ نہ ہو جو حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی خوش نہ ہو، جیسے پاکستان مسلم نواز جے آئی ٹی کی فارمیشن پہ خوش ہو کے مٹھائیاں بانٹ رہی تھی۔ نہیں دیکھیں، نہیں ہم اس میں خوشی اور غمی کی بات نہیں ہے بی بی، بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ توقع ڈیفینیٹلی ہم کر رہے تھے چیف جسٹس صاحب سے، سپریم کورٹ سے، کہ وہ یہ جو جے آئی ٹی ہے، جو پریجوڈسڈ جے آئی ٹی ہے، اس کو کم از کم جو ہے نا اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے۔ تو وہی بات ہو گئی، ہم نے، ہماری لیڈرشپ نے، ہماری پارٹی نے، ہم نے پہلے ہی اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو ہم نے رد کر دیا تھا۔ اچھا اب آپ خود اس میں دیکھیں کہ یعنی یہ ریمارک، سر آپ لوگوں نے رد کیا ہے نا، سپریم کورٹ نے رد نہیں کیا ہوتا، رد کیا ہوتا تو وہی معاملہ نیب کو کیوں بھیجتی؟ نہیں نیب کو انہوں نے نام نکلوانے کا کہا ہے سی ایل سے، یا بلاول صاحب والا جو رپورٹ میں حصہ ہے وہ ڈیلیٹ کرنے کا ضرور کہا ہے۔ بی بی صاحبہ دیکھیں میری عرض سنیں، دیکھو اس سے پہلے بھی جو انویسٹیگیشنز تھے جے آئی ٹیز کے، اچھا یہ کہا گیا تھا کہ ان کی بنیاد پہ، اس جے آئی ٹی کی بنیاد پہ ٹرائل کیا جائے، کورٹس کو کہا گیا، نیب کو کہا گیا، لیکن اس دفعہ اس جے آئی ٹی کو پڑھ کے پہلی بات تو جو یعنی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے 1 مہینہ 1.5 مہینے پہلے اس کو لیک کر دیا گیا۔ اب جب اس کو لیک کر دیا گیا تو اسی کی بنیاد پہ جو گورنمنٹ کے وزرات ہیں، جو ان لوگوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی کہ یہ تو ایک فیصلہ ہو چکا ہے ایک قسم کا، جی جیل میں بھیج دو، جیل میں ڈال دیں گے، یہ کر دیں گے، کسی نے 14 سال کی سزا دی، کسی نے عمر بھر کی سزا دی، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا۔ سر مجھے بتائیں نا، یہ این آر او کا الزام صحیح ہے کہ غلط ہے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی این آر او لے لیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کر لوں کہ یہ بات آپ یعنی بلاول صاحب کو، چیئرمین بلاول صاحب کو انہوں نے انوسنٹ ڈکلیئر کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ کسی چیز میں ان کی انوالومنٹ نہیں ہے۔ اسی طرح زرداری صاحب، بی بی فریال تالپور صاحبہ، وہ بھی انوسنٹ ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ آگے وہ بھی انوسنٹ ڈکلیئر ہو جائیں گے، ان کے خلاف چلیں سر لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ کہ کون انوسنٹ ہے کون نہیں ہے، اور بلاول صاحب کو اگر انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے ڈکلیئر کیا ہے معصوم اور بچہ، تو کل اگر نیب کی تحقیقات کے اندر پتہ چلتا ہے، کوئی ایسی چیز نکلتی ہے that he is not that innocent، تو پھر کیا ہوگا یہ بھی سوال ہے۔ میں ذرا فاروق حبیب صاحب آپ کی طرف آتی ہوں۔ سر میں صرف ایک بات آپ سے مکمل کر لیں، میں پھر فاروق صاحب کی طرف مہربانی کر کے میری بات، جی بالکل، بات یہ ہے کہ دیکھو ہمارے جو دوست ہیں نواز شریف گروپ کے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے جسٹس کی بات کریں، وہ جسٹس کی توقع رکھیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کو ہمارے ساتھ جو یعنی جو زیادتی نہیں ہوئی ہے، جو زیادتی نہیں ہوئی ہے، اس پر تو وہ برا نہ مانے نا، اس کو تو وہ نہ کہیں کہ جی کہ یہ این آر او ہوا ہے یا ہم نے کوئی ڈیل کی ہے یا فلانا ہو گیا، یہ فلانا ہو گیا، یہ وہ پولیٹیکل لوگ ہیں اپنے لیے۔ سر فاروق صاحب باتیں سن کے لگ رہا ہے کہ ابھی دور دور تک کسی جوائنٹ اپوزیشن کے بننے کے امکانات نہیں ہیں۔ وہاں جے آئی ٹی بنی تھی، بلاول صاحب نے کہا تھا ان کی رپورٹ آئی ہے، کچا چٹھا کھل گیا شریف خاندان کا، ابھی یہاں پر معاملہ ہوا تو وہاں پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان مسلم نواز جو ہے وہ کل ریمارکس پہ بڑی نالاں نظر آ رہی ہے۔ یہ این آر او تو آپ لوگوں کو کہتے تھے، آپ لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں پاکستان مسلم نواز کے لوگ رابطہ کر رہے ہیں، این آر او چاہتے ہیں، نام نہیں لیا خان صاحب نے۔ آج تو نون لیگ نے پیپلز پارٹی پہ الزام لگا دیا، خرم دستگیر صاحب نے، یا باقی آپ ان کے لوگوں کے بیانات دیکھ لیں تو وہ یہی شاید اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی این آر او لے لیا پیپلز پارٹی نے۔ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹھگز آف پاکستان ہیں ان کے اندر اعتماد کا فقدان ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلے جب قومی اسمبلی کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے شہباز شریف کو پیپلز پارٹی نے ووٹ نہیں دیا تھا، اسی طرح انہوں نے ابسٹین کیا تھا پنجاب اسمبلی کے اندر بھی، اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب گئے زرداری صاحب کے پاس، اس وقت بھی انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا رکھا۔ تو آپ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو تو پہلے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا کہ جوائنٹ اپوزیشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر ماضی کے آپس کی جو بیانات ہیں اور آپس کے جو معاملات ہیں وہی ان کے اتنے گھمگیر ہیں کہ یہ کبھی مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ جوائنٹ اپوزیشن بن سکے گی، اور اپنا ان کا معاملہ ہے، کسی کو مجھے کیوں نکالا کا غم ہے، کسی کو جو ہے وہ احتساب کا خوف ہے، کسی کو جیل جانے کا خوف ہے، یہ تمام معاملات ہیں، ان کے اپنے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہیں، مفادات ہیں۔ آج بھی جس قسم کے الزامات یہ ایک دوسرے کے اوپر لگا رہے ہیں
اس سے تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ان کو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے اور ان کا اکٹھا ہونے کا مجھے نہیں نظر آتا. اچھا سر, ایک سوال کا ذرا جواب دے دیں, میں پھر بریک کی طرف جاؤں گی. جب یہ این آر او کا دعویٰ کیا تھا وزیر اعظم صاحب نے, تو پاکستان مسلم لیگ نواز نے کہا کہ بھئی آپ ہیں کون, آپ کون ہوتے ہیں این آر او دینے والے, اگر این آر او کسی نے مانگا ہے تو نام لے لیں. پیپلز پارٹی نے بھی کہا نام لے لیں, ایسی باتیں نہ کریں. سو سب نے کہا کہ نہیں جی یہ تو این آر او دے بھی نہیں سکتے, اگر کوئی چاہے ڈیل کرنا تو ان کے ساتھ تو ہرگز نہیں ہو سکتی. اب اگر نون لیگ کو یہ خدشہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے این آر او لے لیا ہے, تو پھر یہ بھی یعنی یقینی طور پہ حکومت نے تو نہیں دیا ہوگا نا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو این آر او کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت کا عزم ہے کہ کسی طریقے سے وہ ادارے جو کہ اس کے ذمہ داران ہیں, میں نیب کی بات نہیں کر رہا, میں دیگر اداروں کی بات کر رہا ہوں, دیگر تحقیقاتی اداروں کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ ادارے کسی طریقے سے کارروائی بند کر دیں, خاموش ہو جائیں, ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہ کریں, اور حکومت جو ہے اس کے اوپر اپنی آنکھیں بند کر لے. جس طرح پہلے دونوں پارٹیوں کا آپس میں مکمکا تھا, وہ بھی ایک قسم کا ایک این آر او ہی تھا, وہ بھی ایک مفاہمت کے نام کے اوپر جو لوٹ مار کی سمجھوتا ایکسپریس چل رہی تھی, وہ بھی اسی چیز کا میں سمجھتا ہوں پیش خیمہ تھی. اب بھی یہ یہی چاہتے تھے کہ حکومت خاموش ہو جائے, حکومت اس کے اوپر بات نہ کرے, اور ہماری جو کرپشن ہے, جو ملک کا پیسہ لوٹا ہوا ہے, جو منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے, اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں معصوم ثابت ہو گئے, بھئی زرداری صاحب نے تو ابھی نیب کے پاس جانا ہے, نیب میں تو مزید تحقیقات سامنے آنی ہے. قرار دیا ہے, وہ ہم کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے؟ نہیں, میں دیکھیں گزارش سن لینا, معصوم بھی قرار دیا, ساتھ میں بچہ بھی قرار دیا ہے, تو لہذا جو ہے وہ پھر بچے ہیں تو بچوں والی باتیں کرے نا. باقی معاملات تو جس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں اس سے وہ نظر نہیں آتا. ویسے بھی پڑھی لکھی ہوئی تقریر جو ہے وہ بلاول کوشش کرتے ہیں, وہ سبق کوئی لکھ کے دے دیتا ہے, وہ ٹی وی پر آ کر سنا دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو احتساب کا عمل ہے اس نے تو آگے بڑھنا ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ قانون اور آئین کی حاکمیت قائم ہے, اس سے تو کسی قسم کا جو ہے وہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, اور اکراس دی بورڈ جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. کل کو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, جو یہ ایک بات کرتے تھے ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, تو جے اے ٹی بھی سپریم کورٹ کے حکم پہ بنی تھی, اسی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ آپ کو تھوڑا ریلیف بھی دے دیا. تو اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ادارے آزاد ہیں, ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے, اور ہم بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں. موجودہ حکومت سپریم کورٹ کے تمام جو فیصلے ہیں ان کو منوان جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہی ہے. یہ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر احتساب کے عمل پر, اور جو ادارہ نیب احتساب کا ادارہ ہے, اس پر اس وقت کسی کو بھی یقین نہیں ہے. پیپلز پارٹی سے پوچھ لیں وہ نیب کو کرٹیسائز کرتے ہیں, پی ایم ایل این سے پوچھ لیں وہ نیب کو کرٹیسائز کرتے ہیں, حتیٰ کہ آپ خود پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ کرٹیسائز کرتے ہیں, وہ بھی خوش نہیں ہیں پیس سے. میں بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ جوائنٹ اپوزیشن کا خواب جو ہے وہ خواب ہی رہے گا. مولانا فضل الرحمان جو کہ بڑے اس چیز کے لیے کوششیں کر رہے تھے, خواہش مند تھے کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ, جے یو آئی ایف, تمام اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہوں, حکومت کو ٹف ٹائم دیں. ابھی تک کے جو بیانات آئے ہیں ان سے لگتا نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. خرم دستگیر خان صاحب کا ٹویٹ ہم آپ کو بار بار دکھا رہے ہیں, جنہوں نے جو لکھا ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کی نظر کرتے ہوئے این آر او کر دے میں آپ پہ این آر او ہوئی, یعنی کہ پیپلز پارٹی پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی این آر او لے لیا. کل کے کیس پہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس کے بعد سے بات ہونا شروع ہوئی ہے. عارف چودھری صاحب سینئر لا ایکسپرٹ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عارف چودھری صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کیس کو, اور پھر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز پہ ابھی تک کل کے بعد سے اکٹھے نہیں ہو پا رہے. آج پی ایم ایل این نے بھی کہہ دیا ہم ملتوی کرتے ہیں تحریک حکومت کے خلاف چلانا, اور بلاول نے بھی کہہ دیا کہ ہم ابھی کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے نہیں جا رہے. سادیہ, دو قوتیں جو اس وقت اختلاف میں موجود ہیں, اس بے اختلاف یعنی ان پہ مشتمل ہے, ان کی اپنی اپنی پولیٹیکل سٹرینتھ ہے, اور ان کے ووٹ بھی ہیں, اور وہ انہیں معلوم ہے کہ وہ کس طرح کا احتجاج کس سٹیج پہ انہیں کرنا چاہیے اور اس سٹیج پہ انہیں نقصان کیا ہو سکتا ہے. لیکن جو شخص موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اکیلے ہیں, اور اسپیشلی اقتدار میں نہیں ہیں.
وہ کہتے ہیں نا کہ جی واٹ یور گوز ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. بٹ ان کو ایگزیکٹلی بٹ وہ جس طرح سے انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ ہم نے چلائی بھی تھی پروگرام کے آغاز میں, انہوں نے کہا کیا تب بھی اکٹھے ہو گئے جب سارے جیل چلے جاؤ گے. ہاں یعنی مطلب آپ دیکھیں کہ یہ کیس کس طرح وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, یعنی جیل مطلب یہ کہ وہ اس لیے انہیں کہتے ہیں کہ یار کوئی نہ کوئی ایسی طوفان آئے, ایسی آفت آئے جس کے نتیجے میں ڈر کے مارے یہ اکٹھے ہو جائیں. لیکن ایک بات جو آپ نے اس کے بارے میں این آر او کی بات کر رہے ہیں, میں بھی سن رہا تھا آپ کے پر حصہ, وہ جی بات یہ ہے کہ این آر او کسی کے اختیار میں نہیں ہے اس وقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں تھیں ماضی میں, ایک تو وہ جنرل صاحب تھے اور دوسرے وہ اقتدار یعنی اس سے لا سے ابو تھے. جو کچھ انہوں نے کیا دیٹ از ابو لا, چونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ کیسز عدالتوں میں پینڈنگ. سر لیکن ابھی کیا ہوا ہے پھر, وہ جو ترکی کے وزٹ پہ کچھ ہمارے صحافیوں نے لکھا کہ نہیں جی وہاں سے کہا گیا ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کو جانے دیں, ان کا معاملہ رفع دفع کر دیں. $2 بلین والی کہانی بھی آئی پھر درمیان میں کہ جی نواز شریف صاحب دینے کو تیار ہیں. پھر اب یہ الٹا پیپلز پارٹی کو خرم صاحب نے کہہ دیا. نہیں, اگر ایسا ہوگا وہ تو سیدھا سیدھا پھر پلی بارگین ہوگی, وہ پلی بارگین کریں گے تو پھر دیکھیں گے. ابھی تک دیکھیں این آر او کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی قوت مقتدرہ ہو جو ان ساری چیزوں سے بالا طاق یعنی اوور اینڈ ابو آپ کو یہ ریلیف دے سکے کہ جناب آپ کے خلاف کیسز بھی موجود ہیں, اور وہ ختم کر دے اور کہے کہ جناب آپ چلے جائیں اور جا کے وہاں کسی بھی جگہ ترکی میں پناہ لے لیں. جہاں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. تو دوسری بات یہ میں آپ کو عرض کروں کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بالکل اسی طرح کی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں جس طرح ماضی میں کیا گیا تھا کہ ہر ایک جو ہی فیصلہ آیا اسی وقت جناب صاحب مٹھائیاں والی بات بار بار ہو چکی ہے. تو اس کے بعد انہیں ریئلائزیشن ہوئی کہ بات یہ ہوئی ہے کہ 2 جج صاحبان نے آلریڈی فیصلہ دے دیا ہے, 3 جو ہے انہوں نے بھی فیصلہ گلٹی کا کیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ کو تفتیش کا موقع دیتے ہیں. اس کیس میں بھی ہوا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک تو یعنی خود تھوڑا سا ریئلائز کرنا چاہیے ہماری پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت برسر اقتدار ہے کہ جب اس طرح کے معاملات چل رہے ہوں تو پھر وہ بہت جلدی میں نہ ہوں, چونکہ جو بیانات فوراں سے آ جاتے ہیں, پریس کانفرنسز ہو جاتی ہیں, اس میں آپ انہیں بالکل ڈیفینسو پہ لے آتے ہیں. کورٹ بھی یہ فیل کرتی ہے کہ شاید اس طرح کی فضا پیدا ہو گئی ہے, ای سی ایل میں نام ڈالنے والے پہ بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ ساری بات, اور اس طرح پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم گورنمنٹ بھی بدل دیں گے. ساری چیزیں ہائپ آپ نے اس طرح کی کریٹ کر دی کہ اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اس آگ میں کوئی فیصلہ اس طرح کا ہوتا. فیصلہ یہی ہونا تھا لیکن ذرا طریقے سے ہونا ہے کہ کوئی موقع دیا جانا ہے. مطلب گورنمنٹ کے لوگ بھی پھر زیادتی کر جاتے ہیں. صابر بلوچ صاحب, اس بار وہ سی او ڈی کی خلاف ورزی والے الزامات جو ہیں وہ کس پہ لگیں گے؟ ایک طرف کہا جاتا تھا کالا کوٹ پہن کے چلے گئے جی, خلاف ورزی کر لی, وہی میں جنرل صاحب سے پوچھ بھی رہی تھی. دوسری طرف کہا جاتا تھا این آر او لے لیا جناب اس لیے انہوں نے خلاف ورزی کی, یعنی کہ آپ کی پارٹی کی طرف اشارہ ہوتا تھا. اس دفعہ جوائنٹ اپوزیشن کا نہ بننا, حکومت کے خلاف تحریک جو آپ لوگ چلانا چاہ رہے تھے وہ نہ بن پانا, یہ اس کا آپ پھر کہیں گے پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس دفعہ کیا آپ کے ساتھ غلط, یا وہ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی نے؟ کون کس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اس دفعہ؟ نہیں دیکھیں, میں آپ سے عرض کر لوں سعدیہ بی بی کہ پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ ایشوز کی میں کمنٹ کرنا چاہوں گا جوائنٹ اپوزیشن پہ, مہربانی کر کے مجھے موقع دینا. جی تو اچھا سر چلیں آپ کہہ لیں, میں صابر بلوچ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. جنرل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ایک ون لائنر سر کائنڈلی فرما دیں جنرل صاحب, پھر میں صابر بلوچ صاحب کی تفصیل جواب لیتی ہوں. میں سعدیہ میں یہ جوائنٹ اپوزیشن کی جو بات آپ نے کی, دیکھیں رائٹ فرام دا بگننگ ہم نے کسی تحریک کی بات نہیں کی ہے, اور یہی وجہ تھی کہ اسمبلی میں ہم نے اوتھ لیا, اور اوتھ لینے کے بعد باقاعدہ گورنمنٹ پہ کانفیڈنس کا اظہار کرنے کے بعد ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ آگے آئیں, حکومت چلائیں, لوگوں کے مسائل حل کر دیں. اور ابھی بھی ہم اس بات کے اوپر قائم ہیں. ہمارے لیڈر نے تو یہاں تک کہا کہ وہ چارٹر آف اکانومی لانے کے لیے بھی تیار ہیں, کوآپریٹ کرنے کے لیے. انہوں نے پروپوز یہ کیا کہ اکنامک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے تمام پارٹیوں کو یکجا ہونا چاہیے. تو آپ کہتے ہیں ابھی اس پر ہم قائم ہیں. تحریک چلانا یہی سمجھتے ہیں کہ اٹس پری میچور ناؤ ایٹ دس اسٹیج کہ جوائنٹ اپوزیشن بن جائے اور گورنمنٹ کو ڈسلاج کرنے کی کوشش کی جائے. ڈسلاج کرنے والی کارروائی میں انوالو نہیں ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے سر, گاٹ یور پوائنٹ. الیکشن اس اسٹیج کے اوپر میرے خیال میں ڈیزائربل ہوگا, اس اسٹیج کے اوپر چاہے. ٹھیک ہے صابر بلوچ صاحب. جی
دیکھیں بات یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر اپوزیشن کی جماعتیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں, الائنسز بھی بنتی ہیں, ایشوز پہ بنتی ہیں. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایشوز پہ اکٹھے یعنی پیپلز پارٹی سوچے گی اس بات پر, لیکن ابھی تک تو کوئی ایک طرف جو ہے نا نواز شریف والے بھی کہتے ہیں کہ اس حکومت کو ہم تعاون کے لیے تیار ہیں. اچھا ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ہمارے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کیٹیگریکلی یہ بات کر دی کہ جی کہ ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہیں, اور ہم آپ کو ہر گائیڈنس کے یعنی آپ کو چاہیے. زرداری صاحب نے کہا ہم اس کے لیے تیار ہیں, آپ حکومت چلائیں. 5 سال کی جو مدت سر ایک ٹائم پہ قرارداد بھی لانے لگے تھے آپ لوگ کہ حکومت ناکام ہو گئی. نہیں وہ تو دیکھو بات ہے کہ ان کی طرف سے کسی قسم کی رسپانس نہیں آئی, ان کی طرف سے کسی قسم کی انیشیٹو انہوں نے لیا نہیں اپنی حکومت کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے, عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے, پاکستان کی جو اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے. جو ارادہ تھا لانے کا وہ تو نہیں آئی نا, میں یہ بات کر رہی ہوں. اب دیکھیں میری عرض سنیں نا, میں آپ کو بتاؤں ایک بات, ایک چیز جو میں بعد میں شاید بھول جاؤں, ایک چیز میں آپ کے یعنی آپ کی مہربانی آپ کے شو کے توسط سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو سپریم کورٹ میں نے ایک ریمارک دیا تھا کہ بھئی کہ کس کے کہنے پہ بلاول صاحب کا نام ڈالا گیا. یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ اس چیز کی نشاندہی کریں کہ جن کے کہنے پہ یہ بہت بڑی بات ہے سعدیہ بی بی. It's not a small matter, I tell you. کہ وہ کون لوگ ہیں, وہ کون سی طاقت ہیں, وہ کون لوگ ہیں کہ جی آئی ڈی کو مجبور کیا گیا کہ یعنی کہ بلاول صاحب کا نام ڈال دیں, حالانکہ بلاول صاحب معصوم ہیں, وہ انوسنٹ ہیں. These are the remarks of the Chief Justice. بہرحال یہ آگے اس کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کون لوگ تھے. سر اگر کل نیب 2 مہینے کے اندر تحقیقات مکمل کر کے یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے صابر بلوچ صاحب, ہائپوتھیٹیکل کویسچن اگین, کہ بلاول صاحب اتنے انوسنٹ نہیں ہیں جو چیف جسٹس صاحب ڈکلیئر کر چکے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ یہ تو دیکھیں ان کو انوسنٹ, دیکھو بات یہ ہے کہ انوسنٹ اس کو تو چیف جسٹس نے اور سپریم کورٹ نے تو ڈکلیئر کر دیا. میں آپ سے عرض کر لوں کہ سب انوسنٹ ہے, زرداری صاحب بھی انوسنٹ ہے, بی بی فریال بھی انوسنٹ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی باعزت جس طرح پہلے ہوا. اچھا اب بات جو آپ نے کی این آر او کی کہ جناب کسی دستگیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ این آر او جو ہے نا این آر او جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کا, اس سے پہلے بھی جب جنرل مشرف صاحب این آر او لائے تھے, اب آپ سوچیں کہ اس سے پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہوا. پیپل پارٹی نے اس سے یعنی اس کو کیا ریلیف ملی تھی, وہ تو ایم کیو ایم کو ریلیف ملا, بیوروکریٹس کو ریلیف ملا, نواز شریف اور اس کے لوگوں کو ریلیف ملا. آصف علی زرداری صاحب تو 11 سال جیل کاٹ کے وہ تو آپ مجھے بتائیں نا, وہ تو کورٹوں سے ریلیز ہو گئے, انہوں نے تو کورٹوں کا سامنا کر کے کورٹوں نے ان کو باعزت ریلیز کر دیا ہے. اس این آر او کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو کون سا جو ہے نا, آپ مجھے بتائیں نا کہ پیپلز پارٹی کو کیا ریلیف ملا ہے, اس سے سب سے بڑا اس کا جو بینیفیشری تھا دیٹ واز ایم کیو ایم. اچھا چلیں آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو ریلیف نہیں ملا, ایم کیو ایم کے لوگوں کو ریلیف ملا اس ٹائم پہ. دیکھیں نا وہ تو سارے کا سارا, وہ سارے کا سارا, دیکھو ڈسکشن کو ہم یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اعظم سواتی صاحب کا معاملہ ہے جس پہ آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ عدالت نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اہلیت دیکھنی ہے. 184(3) میں کئی ارکان پارلیمنٹ کو عدالت پہلے ہی نااہل قرار دے چکی ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اعظم سواتی میرے جانے کے دن گن رہے ہیں. مسئلہ یہ فاروق حبیب صاحب جو آج چیف جسٹس صاحب نے بھی ریمارکس دیے کہ انہوں نے استعفیٰ تو دے دیا ہے وزارت سے, لیکن پھر بھی وزارت پر اعظم سواتی صاحب کا نام کیوں چل رہا ہے؟ یہ ویب سائٹ پہ بھی ہم نے دکھایا ہے, ابھی تک وہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر ہی ہیں یہ, تو کیوں نام نہیں ریموو کر رہی حکومت ان کا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں ذرا بات کر لوں, جنرل صاحب نے جو بات کی پہلے یہ کہتے رہے کہ آپ این آر او دے نہیں سکتے جی, اب یہ مان رہے ہیں کہ این آر او بھی حکومت نے ہی دینا ہے جی. اور پہلے بھی آپ کے علم میں ہوگا جب مشرف کے ساتھ معاہدہ کر کے 10 سال کا باہر گئے تھے اس وقت بھی یہ کہتے تھے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے, اور پھر معاہدہ بھی سامنے باہر آ گیا تھا. اور آپ دیکھیں گے کہ مستقبل کے اندر وہ نام بھی سامنے آ جائیں گے جن لوگوں نے این آر او مانگا,
اور جہاں تک رہی بات اعظم سواتی کے کیس کے حوالے سے تو وہ بڑا واضح ہے. دیکھیں اعظم سواتی صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر کیس ہے, اپنا استعفیٰ پیش کر دیا. اب اگر کسی ویب سائٹ کے اوپر جو آپ نے حوالہ دیا ہے قومی اسمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر ان کا نام ابھی بھی موجود ہے. سر لیکن آج دیکھنا یہ ہے, ان کے وکیل ہیں علی ظفر صاحب, انہوں نے عدالت میں کہا کہ ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا. تو آپ لوگوں کے تو وزراء آ کے کلیم کرتے سر فہرست کے دیکھیں اب تو وہ وزارت میں نہیں ہے, وزیر نہیں ہے, تو آپ نے تو ابھی تک ان کا استعفیٰ ہی نہیں منظور کیا ہوا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اعظم سواتی صاحب کا جب استعفیٰ آیا تو ابھی نہ تو وہ وزارت کے اپنے چارج ان کے پاس ہے, نہ وہ اپنے آفس میں جا رہے ہیں, اور اگر قومی اسمبلی کے اندر کسی جگہ کے اوپر ان کا نام موجود ہے کسی ویب سائٹ کے اوپر تو یقیناً جو ہے یہ کوئی جو ذمہ دار ہیں وہاں پر کلیریکل مسٹیک ہوگی, اور یقیناً ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے کہ ابھی تک استعفے کے باوجود انہوں نے نام ان کا کیوں نہیں ہٹایا. سر ایک لمحے کو ویب سائٹ کو بھول جائیں, ایک لمحے کو بھول جائیں کہ کوئی ہٹانا بھول گیا ان کا نام, چلیں ہیومن ایرر ہے, ہو سکتا ہے, لیکن اب ان کے وکیل خود کہہ رہے ہیں عدالت کے اندر علی ظفر صاحب کہ جی ابھی تک ان کا استعفیٰ منظور ہی نہیں ہوا. میرا تو سوال یہ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کوئی وجہ ایسی ہے, وہ تو خود پرائم منسٹر کو مل کے انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ پیش کیا اور استعفیٰ اسی وقت جو ہے وہ ان کا قبول ہو گیا. میرے علم میں نہیں ہے کہ آج ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے عدالت کے اندر یہ بیان کیوں دیا. اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو یقیناً اس کے اوپر بھی جو ہے وہ حکومت فوری طور کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لے گی, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ اب یہ کیس عدالت کے اندر ہے. اعظم سواتی کا جو سارا معاملہ ہے بالکل صحیح, آج ان کی ساسوں کی تحقیقات کا معاملہ بھی عارف چودھری صاحب ایف بی آر کو بھجوانے کا حکم دیا ہے, سپریم کورٹ کے رحم و کرم کے اوپر ہے وہ سارا معاملہ. بالکل ٹھیک عارف چودھری صاحب. ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ خود ریمارکس بھی جو ان کے چیف جسٹس صاحب کے ہیں میں وہ لائٹ ٹون میں اسے لائٹر ٹون میں سمجھنا چاہیے. دن گن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کر رہی ہے, وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. تو یہ معاملات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک نئے چیف جسٹس کا تعلق ہے وہ شاید اتنا زیادہ سو موٹو میں نہ جائیں. ہاں جی, لیکن جو ایشوز آلریڈی چل رہے ہیں ان ایشوز پر ان کا بالکل وہ رویہ ہوگا یقیناً جو بہت زیادہ قانون کے مطابق ہے. جہاں تک میں انہیں جانتا فر سال ہا سال سے he goes by the book, جو چیز سامنے آ گئی کسی کی طرف دیکھے بغیر وہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ کسی کو بھی اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اور نہ اس خوش فہمی میں رہنا چاہیے کہ اگر کل چیف جسٹس صاحب چلے جائیں گے تو جو ایشوز ہیں یہ خود بخود ڈیڈ ہو جائیں گے. ایک تو ہمیں سب سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ وہ قانون کا احترام کرے, اور اس کے بعد دوسری باتیں یہ جو پھیلائی جا رہی ہیں یہ چیزیں بڑی کلیئرلی گورنمنٹ کہہ بھی چکی ہے کہ جی این آر او نہیں ہوگا, لیکن اس سب کچھ کے باوجود ایک بات سب لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ جہاں چیف جسٹس نے یہ کیس بھیجا ہے نیچے نیب کی طرف تو یہ کیس ختم نہیں ہو گیا. نیب کی ایک اور بات چیف جسٹس کے دو ریمارکس ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک طرف چیف جسٹس صاحب سے جب یہ کہا گیا کہ یہ جو انہوں نے تجاوز کیا, ان کے وکیل نے کہا پیپلز پارٹی کے کہ جناب یہ جو جی آئی ٹی ہے اس نے سر ویسے ایک چیز یاد آ گئی, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں معذرت کے ساتھ, وہ زرداری صاحب کا انٹرویو جس میں انہوں نے چیئرمین نیب کے حوالے سے کہا تھا تو یہ اسی نیب کے پاس چلا گیا ہے معاملہ جس چیئرمین نیب کے حوالے سے زرداری صاحب کہتے تھے اس کی کیا حیثیت ہے, چیئرمین نیب کون ہے, کیا حیثیت ہے اس کی. وہ واقعی اس کی کیا حیثیت وہ ثابت ہوئی, لیکن میرا خیال ابھی تک ہمارا گمان غالب ہے کیونکہ اب یہ پاکستان کے لوگ کیا کریں, کسی پہ تو اب کسے رہنما کرے کوئی, ہمیں کسی پہ تو کوئی نہ کوئی بھروسہ کرنا پڑے گا ورنہ تو ہمارے لیے ہر چیز جو ہے یہ بات بہت بنیادی ہے. ویسے سعدیہ بی بی مجھے ایک منٹ کے لیے میں ضرور اس پر آپ مجھے دیکھیں پلیز دیکھیں زرداری صاحب نے جب یہ جی آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے جب اپنے انٹرویو میں حامد بیر کو شاید دیا تھا, اچھا اس میں یہ بات اس کو ٹوسٹ کر رہے ہیں, انہوں نے اس زمرے میں نہیں کہا تھا کہ جی کہ نیب کی کیا حیثیت ہے, نیب کا کیا, وہ ان کا مطلب یہ تھا کہ نیب کو گورنمنٹ انفلوئنس کر رہا ہے, یہ حکومت اس کو انفلوئنس کر رہا ہے. تو وہ کہنے کا مطلب تھا انہوں نے دراصل میری بات سنیں, دراصل انہوں نے بات حکومت کی تھی, حکومت کی تھی. اب آپ یہ دیکھیں ہماری انٹرپریٹیشن میں مسئلہ ہے سر, چلیں ایسے کہہ لیتے ہیں. پلیز آپ کو مبارک ہو, آپ نے بہت اچھی توجہ بہت لیٹ سٹیج پہ پیش کی ہے.
اس سے پہلے ایسی کبھی بات نہ خود زرداری صاحب نے کہی، نہ یہ بات آئی، اور نہ اس کو انٹرنیٹ آج بھی دیکھ لے تو اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ اس پہ تو کل قاہرہ صاحب بھی مان گئے تھے میرے شو میں کہ جی وہ تو زرداری صاحب نے غصے میں بیان دیا تھا، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اس لیے کہا تھا، یہ آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں۔ حکومت کی دیکھو، حکومت کی جو ہے انٹرفیئرنس انوالومنٹ اتنا بھی ہوتی ہے، جو آج کل چیف جسٹس صاحب نے کہا بس بلاول صاحب کے متعلق ہے جی کہ وہ بے نظیر صاحبہ کی لیگیسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور ہم یہ بات ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ جی از دا لاسٹ ہوپ۔ وہ ماشاءاللہ ایک جو روشن خیال، ایک پڑھے لکھے، ایک نان کنٹروورشل لیڈر ہے پاکستان نہیں ہے، یہ آبزرویشن ہے، یہ ججمنٹ نہیں ہے، یہ ایک اور آبزرویشنز کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھا جائے۔ ہمارے ہاں یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم آبزرویشنز کو بھی ججمنٹ ہی سمجھ رہے ہیں، اور آبزرویشن دی جاتی ہیں اس طرح کی، اور ہم نے اس سے پہلے ہر روز عدالتوں میں میں آبزرویشن جنرل صاحب سے ایک سنتے ہیں۔ سوال کرنا چاہ رہی ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ جنرل صاحب، یہ جو ابھی اداروں پر عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے، اور خصوصی طور پہ میں نیب کا یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی، آپ لوگوں کو بھی ریزرویشنز ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، آپ لوگ یہ بھی غلطی اب تسلیم کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے ادوار حکومت کے اندر ترامیم لا سکتے تھے، قوانین لا سکتے تھے، بہتر کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ اب چلیں مان لیا، دے رہا ہے، درست ہے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو خود پی ٹی آئی کے لوگوں کو، وزیر اعظم عمران خان وہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی مطمئن نہیں ہے، نیب کی سلو پیس لگتی ہے ان کو، وہ کہتے ہیں رفتار جو ہے وہ بہت کم ہے، اگر ان کے نیچے نیب ہوتا تو اپوزیشن کے 50 لوگ ابھی جیلوں کے اندر ہوتے۔ سو مطمئن تو کوئی بھی نہیں نیب سے یہاں پہ۔ سعدیہ، دو باتیں میں کہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک کسی جج کے یا چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس کا جہاں تک تعلق ہے، جب تک وہ فیصلے کی صورت میں نہ آئے، اس ریمارکس کو ریمارک سمجھنا چاہیے، حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو ججمنٹ نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس میں اتنی زیادہ خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ زیادہ غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ فائنلی جس وقت ججمنٹ آ جائے گا، اس ججمنٹ کے بعد وہ ایک فائنل بات بن جاتی ہے جس کو کوٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو میں یہاں پر چھوڑوں گا۔ رہ گیا دوسری بات اداروں کے اوپر عدم اعتماد کا۔ ادارے اس وقت جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان قوانین کے مطابق اپنی کارروائی کرتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں نیب کی فائنل جو کارروائی ہے وہ نیب کے کورٹس کی ججمنٹ کے بعد سامنے آ جاتی ہے۔ جہاں تک انویسٹیگیشن کا تعلق ہے، یہ تمام کی تمام کارروائیاں عدالت کو، نیب کے عدالتوں کو دی جاتی ہیں، وہاں سے ججمنٹ آ جاتی ہے۔ اگین اس کے بارے میں بات کرنا چاہیے۔ جہاں تک رہ گیا کہ اس وقت جو جس قسم کی نکتہ چینی ہم کر رہے ہیں، بنیادی طور پر سر تو آپ یہ بات مانتے ہیں، آپ نے جو کہا کہ ادارے جو ہے قوانین کے مطابق کارروائی کرتے ہیں، آپ یہ مانتے ہیں کہ ابھی بھی ادارے اور خصوصی طور پہ نیب قوانین کے مطابق کارروائی کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ کے لوگوں کے بیانات اس سے بالکل اپوزٹ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں انفلوئنس ہے ان پہ۔ میں عرض کر رہا ہوں، میں جواب دینا چاہتا ہوں سعدیہ، ذرا تھوڑا سا صبر کر لیں، 2 لفظوں میں جواب دوں گا۔ ہمیں یہ باتیں اس لیے ہمارے منہ سے نکل رہے ہیں جہاں پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نیب سے بہت زیادہ، گورنمنٹ اتنی باتیں نہیں، نیب اتنی باتیں نہیں کرتی ہے۔ پرائم منسٹر کہتا ہے میں یہ کر دوں گا، 15 کو ڈالوں گا، 20 کو ڈالوں گا، 30 کو ڈالوں گا، جیل ڈالیں گے، یہ کریں گے، چور ہیں، اچکے ہیں، ہم ان کو یہ کریں گے، فلان کریں گے۔ یہ بنیادی طور پر ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ایک ادارہ ہے جس کی ذمہ داری ہے، اس پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جب گورنمنٹ کی طرف سے اس قسم کی چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے سر، آپ کو لگتا ہے ان کے بیانات کی وجہ سے عمل سارا مشکوک ہوتا ہے۔ سر میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے۔ میں لاسٹ کامنٹ فاروق حبیب صاحب would like to respond to this۔ تو یہ بات سعدیہ، بات یہ ہے کہ یہ کیوں خوفزدہ ہو جاتے ہیں؟ خوفزدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ اگر انہوں نے ملک کا پیسہ نہیں لوٹ رہا، منی لانڈرنگ انہوں نے نہیں کی، تو پھر خوفزدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ لوگ بیان ہی نہ دیا کریں، وہ یہ کہتے ہیں آزاد ہیں، ادارے آزاد ہیں، وہ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، کراس دی بورڈ کام کرنا ہے۔ بھائی کورٹ بلا رہے ہیں، جا رہے ہیں، آپ 4 انویسٹیگیشن، میاں صاحب کو تو 7 سال کی سزا ہو چکی۔ بات یہ کہ دیکھو اگر زرداری صاحب کا کیس بھی نیب کے پاس ہے، تو پھر اداروں پر حملے کیوں کرتے ہیں؟ اداروں پر کیوں حملے کرتے ہیں؟ کیوں اداروں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ سر وہ کہتے ہیں آپ لوگ بیان نہ دیا کریں، آپ احتساب کے عمل کو مشکوک کر دیتے ہیں اپنے بیانات دے کے، کرنے دیں نیب کو کام، کرنے دیں عدالتوں کو کام۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ قانون کبھی بھی، قانون نے کی حکمرانی ہے، قانون نے اپنا راستہ اختیار کرنا ہے۔ کبھی بھی جو ہے وہ قانون کے آگے، جب قانون کی عملداری ہو تو کوئی معاملہ مشکوک نہیں ہوتا۔
یہاں پر نہ تو کوئی جسٹس ریٹائرڈ قیوم موجود ہے، نہ یہاں پر کوئی احتساب الرحمان موجود ہے. اوکے سر، تمام ادارے آزاد ہیں. انفارچونیٹلی یہاں پر عدالتوں سے میرے بےدخلی پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. چاروں مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی ول سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.